बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमारी भगाने वाली एक तस्बीह दिन में किसी भी वक्त पढ़ें, रात तक बीमारी को अपनी आंखों से भागता हुआ देखेंगे। डॉक्टर खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, तस्बीह पढ़ लें। सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म की अंदरूनी हो बैरूनी हो हर बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के फजलो करम के साथ, अल्लाह के करम के साथ जिस घर में जो भी कोई भी बीमारी होगी, जो भी कोई सी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, और कई सालों से आप बीमारी का इलाज करवा करवा कर थक चुके हो, लेकिन वो बीमारी खत्म होने का नाम ही ना ले रही हो। आप लोग अगर खुद बीमार हैं तो खुद ये तस्बीह पढ़ लें, जिसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में कोई भी बीमार है जिसका इलाज करवा करवा कर आप थक चुके हैं, तो सुबह निहार में ये तस्बीह पढ़कर उस पर फूंक मार दें या उसको पानी पिला दें, तो इंशाअल्लाह सुबह खाली पेट किया गया यह तस्बीह का अमल आपके जिस्म के अंदर से और जिस्म के बाहर से जैसी भी कोई बीमारी होगी, इंशाअल्लाह ताला वो खत्म हो जाएगी और आपको जिंदगी में सुकून मिल जाएगा। ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाई जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में सवाब है, तासीर है, शफा है और बरकत भी रखी हुई है। मेरे ऐसे वो तमाम लोग इस दुनियावी तौर पर काफी परेशान रहते हैं, बीमारियों के अखराजात की वजह से, खर्चों की वजह से और बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बात पर जरा जरा सी बात होती है तो वो घबरा जाते हैं, हर वक्त खुद को बेचैनी महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ उसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं, कहता हूं कि आपकी हर परेशानी, आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। आपका हर अमल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूं कि जो भी अमल हो, वजीफा हो, जो हम आपको बताएं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। यानी जो अमाल आप लोग करते हैं वो अल्लाह पाक के कालिमात होते हैं, अल्लाह पाक का जिक्र होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं, जिनकी बरकत से, जिनकी ताकत से, जिनके वसीले से अल्लाह पाक शफा अता फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वजीफों में कुछ नहीं रखा और इन अमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरे उनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते, अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान मजीद का वजीफा बताते हैं, जिसको पढ़ने से शफा वो परवरदिगार देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कालिमात में कितनी ताकत होती है, तो हमें चाहिए कि हम उन वज़ाइफ को सच्चे दिल और कामिल यकीन और ईमान के साथ जरूर किया करें, ताकि हमें इन वज़ाइफ से फायदा हासिल हो सके। अगर आज की यह तस्बीह पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के खर्चे बच जाते हैं और मरीज सेहत याब हो जाते हैं, तो आप बताएं इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार होता है, उसकी जिंदगी की एक ही तमन्ना होती है उसे सुकून मिल जाए, उसे बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शफाए कामला आसला नसीब हो जाए। और बड़ी नेमत इससे क्या होगी। नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आता है और अर्ज करता है कि मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूं तो पूरे जिस्म में दर्द सा रहता है और वो दर्द बढ़ता रहता है। जब वो अपनी बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान कर चुका तो उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई नामुनासिब है और रात को पानी पीने से ऐसा दर्द शुरू हो जाता है कि अगर अल्लाह पाक उसे शफा देना चाहे तो दे सकता है।
ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم نامناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں۔ اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور سب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے، اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت ہی آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے۔ تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلط کرنے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسان جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا۔ اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برے خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اسی لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں۔
کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے اور یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توسع کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب آخری تہائی سب باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسی قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں۔ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، سب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتے ہیں کہ مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیے اور اپنے رب سے اس لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ سے بخش دے اور اس کی دعا قبول ہو گئی، اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو گئی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے کہ جسے وہ پسند کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگیے۔ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ ہی پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اسی مقصد اور اسی لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ اور ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کے بیدار ہونے کا اور پرورانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہر ہریالی خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحان دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے، اور وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے اور اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا۔ آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو ثابت کرنے لگی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہو جائیں، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہوتی ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع بھی ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق کے تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زیادہ چیز ہے۔ کیا عجیب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبری ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت یا جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کریں، اسی کی ذات کو پہچان کر اس کی مغفرت کو حاصل کریں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا کریں، اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش اور عشرت اور راحت اور آرام و سکون میں بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی تمام زندگی غمی خوش تنگ سردستی اور فراوانی کے ہر وقت اور ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، حرفت ہو وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست رہتے اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت، آرام، سکون کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے تھے اور نماز میں اس کے سامنے زاری میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرا اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا اور اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ
یہ چہرہ جھوٹے شخص کا تو نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقرب کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ بھی اور گناہوں سے روکنے والی چیز بھی۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے سبھی بہنوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تسبیح کون سی ہے، اسی طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے، پھر دیکھیے گا اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ لیکن جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی کوئی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن و اسیب کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لو گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے خود دیکھ لو گے۔ اور اسی تسبیح کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیے گا۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا آپ خود دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم 111 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے اس عمل کو آپ لازمی کر لیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لازمی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس پانی کے گلاس پر آپ پھونک مار کر وہ پانی آپ خود بھی پی لیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں آپ خود اگر مبتلا ہیں تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کر لیں، یقین مانیے دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو مریض کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس تسبیح میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی بھی ہسپتال میں ICU میں بھی پڑا ہوا ہو تو اس کو بھی آپ اسی طرح کا یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت رکھی گئی ہے، طاقت رکھی گئی ہے، الفت رکھی گئی ہے۔ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے اسی طرح منفی سوچ بیماری کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیے، پازیٹیو رکھیے۔ سیدہ عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفاداری کرنے والی پاک ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔
ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اللہ پاک اس بھی کی برکت سے میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اے اللہ پاک ہم تیرے گنہگار عاجز بندے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ پاک ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلانے والا بنا دے. اے اللہ پاک ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر. اے اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ پاک جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے. اے اللہ پاک جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے. اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پاک حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.